बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हामिद इरफान नजमी और आप देख रहे हैं रैंडम फैक्ट शो। ख्वातीन और हज़रात, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर के बारे में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सल्तनत उस्मानिया की। ये वो इस्लामिक रन स्टेट थी जिसने दुनिया के अंदर जबरदस्त तारीख कायम की। कहा जाता है कि सल्तनत उस्मानिया ने तकरीबन 624 साल तक दुनिया में हुकूमत की और इतना बड़ा एरिया कवर किया जो कि इससे पहले किसी भी डायनेस्टी में देखने को नहीं मिलता। तारीखदान ये लिखते हैं कि ऑटोमन एम्पायर, द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर वाज द माइटीएस्ट एंड द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डायनेस्टीज द वर्ल्ड हैज एवर सीन और एक्सपीरियंस्ड। और मॉडर्न वर्ल्ड की ग्लोबलाइज्ड वर्जन में इतनी बड़ी सल्तनत कायम करना और इतने सालों तक उसको कायम रखे रहना अपनी मिसाल आप ही है। यहाँ पर एनातोलिया के एरिया में रहने वाले टर्किश ट्राइब के कुछ खानदान इकट्ठे हुए और वो पूरी दुनिया पर ही छा गए। कहा जाता है कि सल्तनत उस्मानिया का स्टार्ट 13वीं सदी के आखिर में हुआ और बाय द 15th एंड 16th सेंचुरी इन्होंने दुनिया में अपने झंडे गाड़ लिए थे। और ये बताया जाता है तकरीबन 19.9 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा इन्होंने फतह किया। और जब ये अपनी पीक पर थे उस टाइम ऑलमोस्ट 35 मिलियन पीपल की पॉपुलेशन थी। उस दौर में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक झंडे तले इकट्ठा करना और अपनी स्ट्रॉन्ग फुट होल्डिंग कायम किए रखना वाज एन एग्जाम्पलरी टास्क। ये टास्क स्टार्ट किया जब हमें देखने को मिलता है कि एनातोलिया के एक छोटे से कबीले जिसको हम काई कबीला कहते हैं, उन्होंने सेल्विक ग्राउंड्स के ऊपर अपने कबीले को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। ख्वातीन और हज़रात, द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर जो थी वो मिड ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप और अफ्रीका के नॉर्थ की कोस्टल पट्टी के साथ साथ बहुत सारे अरेबिक कंट्रीज को भी अपने अंदर समो लेती थी। इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया और इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो बिल्कुल दुनिया का सेंटर बनती है। 1922 में ये सल्तनत टूट गई और बिखर गई और इसके बिखरने पर टर्की रिपब्लिक सामने आया और यूरोप के बहुत सारे ममालिक और मिड ईस्ट के भी बहुत सारे ममालिक सल्तनत उस्मानिया के टूटने पे ही मुआवजे वजूद में आए। ख्वातीनो हज़रात, जब सल्तनत उस्मानिया अपने पीक पर थी तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज शामिल थे। अगर मैं उनके नाम लूं तो सबसे पहले टर्की, ग्रीस, बल्गारिया, इजिप्ट, हंगरी, मैसेडोनिया, रोमानिया, जॉर्डन, फ़लस्तीन, लेबनान, सीरिया और बहुत सारे अरब के इलाके और इसके साथ साथ नॉर्थ अफ्रीकन कोस्टल स्ट्रिप यानी कि उनकी जो समुद्री पट्टी है उसकी बहुत ही कंसिडरेबल अमाउंट का इलाका इस सल्तनत का हिस्सा थे। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताता जाऊं कि ऑटोमन एम्पायर का नाम ऑटोमन एम्पायर क्यों है। जी हाँ, ये बात सबके लिए ही बड़ी सरप्राइजिंग है कि ऑटोमन का जो बेसिकली वर्ड है वो ड्राइव किया गया उस्मान से। काई कबीले के सरदार शाह सुलेमान जब इंसाफ की बेसिस पर अपने जंगजुओं को अपने इलाके के अंदर डेवलप कर रहे थे तो वहां पर ही और साइड के इलाकों के अंदर उनका असर और रसूख बढ़ने लगा। उनकी जंगी ताकत और इस्लामिक ग्राउंड्स को और वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करने की वजह से वो बहुत ही पॉपुलर होते गए। उनके बेटे इर्तुगरुल ने बहुत ही ज़्यादा ही फेम हासिल किया, ना सिर्फ अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ पर बल्कि अपनी बहादुरी और वैलर के कारनामों पर। कहा जाता है कि इर्तुगरुल की पॉपुलैरिटी ही बेस बनी कि उस्मान को इस ख्वाब का आना था कि वो एक अजीम इस्लामिक सल्तनत पैदा करेंगे और दुनिया के ऊपर एक ज़बरदस्त सल्तनत का निशान गाड़ेंगे। तारीखदान बहुत सारी चीज़ों को भूल भी जाते हैं, लेकिन एज अ इस्लामिक स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री
میں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ صرف عثمان ہی نہیں جبکہ اس سے بھی 100 سال پہلے ہی گریٹ آٹومن امپائر کی شروعات ہو چکی تھی. جس طرح میں نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے قبیلے جو اسلامک گراؤنڈز کے اوپر پریکٹس کرنے والی ویلیوز کو وجہ سے مشہور تھے, تبھی اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو نوازنا سٹارٹ کر دیا تھا. اور پھر بات ہوتی ہے شاہ سلمان کے بعد ارطغرل غازی کی اور ان کے بیٹے عثمان کی اور ان کے بیٹے اورحان کی, جنہوں نے پہلی دفعہ ورڈ سلطان کوائن کیا. جی ہاں, ان سے پہلے کبھی بھی کسی ترکش لیڈر نے اپنے نام کے ساتھ سلطان ایڈ نہیں کیا تھا. تو یہ عثمان کے بیٹے اورحان تھے جنہوں نے اپنے والد کے خواب کو حقیقت میں بدلتے ہوئے بہت ہی زیادہ ایریا جو برسا اور اس کے قریب کے شہر تھے ان کو کیپچر کیا اور اپنے نام کے ساتھ سلطان کا ٹائٹل جوڑ دیا. خواتین و حضرات, آٹومن امپائر سے جڑے کچھ امیزنگ فیکٹس میں یہ بھی ہے کہ سلطان کی ڈیفینیشن کو فارملی لکھا گیا اور بتایا گیا کہ اٹ از اے پرسن ہو ہیز ایبسولوٹ رائٹس آن ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل افیئرز آف پیپل. ایسا شخص جو ریلیجیس اور پولیٹیکل افیئرز کے اندر ایبسولوٹ اتھارٹی رکھتا ہے وہ سلطان ہوگا. جہاں پر یہ سسٹم ایسٹرن یورپینز کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ بن گیا تھا, وہاں پر تاریخ دانوں نے سلطنت عثمانیہ کی بہت تعریف بھی کی. بتایا جاتا ہے کہ علم و فنون کے ساتھ ساتھ کھیل, جنگی سامان اور سائنس کے اعتبار میں بھی سلطنت عثمانیہ اپنی مثال آپ تھی. دا گریٹ آٹومن امپائر سے جڑا ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ فرام 1299 یعنی کہ 1299 سے لے کر 1922 تک تقریباً 36 سلطان جو تھے وہ لیڈر بن کر آٹومن امپائر پر آئے. اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ فیکٹ یہ بھی ہے کہ 1453 میں سلطان محمد II یعنی سلطان محمد کے بیٹے نے کانسٹینٹی نوپل, جس کو اردو میں قسطنطنیہ کہا جاتا ہے اور آج کی ماڈرن ورلڈ میں استنبول کہا جاتا ہے, اس کو فتح کیا. استنبول کی فتح جو تھی وہ مسلمانوں کے لیے بھی کمال کی مثال تھی. اب تک 23 فوجوں نے اس پر اپنی کمان حاصل کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ 23 کی 23 ناکام ہوئی, جس میں سے ایک فوج سلطان محمد II کے والد سلطان محمد کی بھی تھی. تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اور بھی مختلف مذاہب کی فوجوں نے اس شہر کو آزاد کرنے اور اس پر اپنے جھنڈے گاڑنے کی کوشش کی. تو اس ٹائم پہ مسلمانوں میں یہ بات بہت کامن تھی کہ جو بھی مسلمان سپہ سالار قسطنطنیہ یعنی کانسٹینٹی نوپل کو فتح کرے گا وہ ایک عظیم لیڈر کہلائے گا اور تا قیامت اس کے قصے اور واقعے سنائے جائیں گے. تو اس چیز کو انسپریشن لیتے ہوئے سلطان محمد II بہت چھوٹی سی ہی عمر میں اس خواب کو ذہن میں رکھتے ہوئے بڑا ہوا کہ اس نے ایک دن استنبول یعنی قسطنطنیہ اور کانسٹینٹی نوپل کو فتح کرنا ہے. اور کانسٹینٹی نوپل یعنی استنبول کی فتح صرف مسلمانوں کی ہی وجہ سے نہیں ہوئی. سلطان محمد II نے بہت ہی ڈائیورس کائنڈ آف گروپ کریٹ کیا, جس کے اندر ہنگری سے آئے ہوئے انجینئرز جس نے بہت ہی بڑی بڑی توپیں ڈیزائن کی, ان کا بہت ہی زبردست کارنامہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ سربینز مائنرز تھے جنہوں نے کانے کھود کر اس شہر کی دیواروں کو کمزور کیا. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جانی ساریز تھے جو کہ اسپیشل فورسز تھیں ٹرک ٹرائبز کی, ان کا بھی بہت زبردست کنٹریبیوشن ہے. along with them مسلمانوں کی نیوی تھی جنہوں نے گلاٹا شہر کے اوپر سے اپنی تمام کشتیوں کو سمندر کی ایک جانب سے اٹھا کر خشکی پہ سے رول آؤٹ کر کر گولڈن ہارن کی دوسری سائیڈ پر ڈال دیا اور شہر کو اس سائیڈ سے اٹیک کیا جہاں پہ اس کی والز سب سے زیادہ کمزور تھیں. ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جو مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور پھر اس کا نام استنبول رکھا گیا اور یہ سلطنت عثمانیہ کا کیپٹل کنسیڈر کیا گیا. استنبول صرف ایک ویلر اور ہسٹری کا مقام نہیں تھا, جبکہ یہاں پر ایسی یونیورسٹیز بنائی گئی جنہوں نے علم و فنون کے اندر پوری دنیا کے اندر بہت ہی زبردست کنٹریبیوشنز کیے. اس کے ساتھ ساتھ سائنس, آرٹس اور میوزک کے بھی بہت ہی زبردست ڈیولپمنٹ اسی ایرا کے اندر کی گئی.
اور فیکٹ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آٹومن امپائر صرف اپنی مائٹی ملٹری کی وجہ سے نہیں بلکہ انہوں نے جو کام سائنس، میڈیسن اور آرکیٹیکچر میں کیا اس کی وجہ سے بھی آج تک تاریخ میں انہیں یاد رکھا جاتا ہے۔ آٹومن امپائر کے دور میں سرجیکل کچھ ایسے انسٹرومنٹس بنائے گئے تھے جو آج کی تاریخ تک یوز ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ ایک فورسیپس، پینسرز اور لینسٹس ہیں جو کہ آج بھی سرجری کے دوران یوز کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آٹومن امپائر کے ٹائم میں سائنس کے اوپر بہت سارا کام کیا گیا۔ اس ٹائم میں میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، جغرافی، اسٹرانومی، ان ساری فیلڈز ان کے اسٹیٹ کا ایک اہم پارٹ کنسیڈر کی جاتی تھی۔ اور ساتھ کے ساتھ اس دور میں جو آرکیٹیکچر ہوا، اس میں جو مساجد بنائی گئی اور جو پبلک بلڈنگز بنائی گئی، وہ آج کی تاریخ تک اپنی مثال آپ ہیں۔ ایک اور فیکٹ یہ بھی ہے کہ آٹومن امپائر وہ دور کنسیڈر کیا جاتا ہے جس میں جتنی بھی مائنورٹیز تھی ان کے لیے وہ بہت زیادہ ٹالرنٹ تھے۔ اس دور میں جتنے بھی لوگ جو کہ غیر مسلم تھے ان کو ایک ملت سسٹم کے تھرو کیٹیگرائز کیا گیا تھا، اور وہ ایک ملت ایک اسپیسیفک پاور کے حساب سے، مطلب ان کو ایک آزادی ہوتی تھی اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنے کے لیے، آٹومن امپائر کے اندر رہتے تھے۔ آٹومن امپائر کا جو فال تھا وہ سٹارٹ ہوا تھا 1600s میں، جب اس ٹائم پہ کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن آ رہا تھا اور جو یورپ کے جو موسٹلی علاقے تھے ان میں انڈسٹری مضبوط ہو رہی تھی اور وہ امیر ہوتے جا رہے تھے۔ ساتھ کے ساتھ جب ان کو کمپیٹ کرنا پڑ رہا تھا امریکہ اور انڈیا کے ساتھ، کیونکہ اس ٹائم پہ وہ لوگ تجارت میں ان سے کافی آگے نکل چکے تھے، اور جب بیٹل آف ویانا ہوئی اس میں ہار کے بعد آٹومن امپائر کی جو پاور تھی اور جو دنیا میں ان کا نام تھا اس میں مزید کمی ہونا شروع ہوگی۔ اور جب 1830 میں گریس نے ایک ریوولٹ کے تھرو آٹومن امپائر سے اپنی انڈیپینڈنس لے لی، وہاں سے ان کا پراپر ڈکلائن شروع ہوا، اور اس کے بعد 1878 میں پارلیمنٹ آف برلن نے 3 ڈفرنٹ سٹیٹس کو آٹومن امپائر سے آزاد ڈکلیئر کر دیا۔ اور اصل میں جو ان کا فال سٹارٹ ہوا تھا وہ ورلڈ وار 1 کا جو دور تھا، جب انہوں نے ورلڈ وار 1 میں پارٹیسپیشن شروع کی، وہاں سے سٹارٹ ہوا۔ اس سے پہلے جو وار چل رہی تھی جنہیں بالکن وارز بولتے ہیں، جو کہ 1912 سے 1913 تک چلی، انہوں نے آٹومن امپائر کو کافی حد تک کمزور کر دیا تھا، اور پھر 1914 میں آٹومن امپائر نے ورلڈ وار 1 میں پارٹیسپیٹ کیا اور وہ سینٹرل پاور کے ساتھ ورلڈ وار 1 میں آئے۔ سینٹرل پاور جو کہ آسٹریا، ہنگری اور جرمنی تھے، اس کے ساتھ ورلڈ وار میں آئے، اور 1918 میں آٹومن امپائر کو شکست دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو طاقت تھی اور ان کا جو ہولڈ تھا وہ یورپ میں بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اور آٹومن امپائر کا اینڈ 1922 میں ہوا، جب تخت عثمانی کا جو ٹائٹل تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اور 1923 میں جو اس ٹائم ایک ملٹری آفیسرز تھے اتا ترک کے نام سے جنہیں دنیا جانتی ہے، مصطفیٰ کمال اتا ترک، انہوں نے 1923 میں ترکی کو ایک ریپبلک ڈکلیئر کیا اور وہی اس کے پہلے پریزیڈنٹ بنے، اور وہ اپنے مرتے دم تک ترکی کے پہلے پریزیڈنٹ رہے تھے، اور 1938 تک انہوں نے ترکی کو رول کیا تھا۔ آفٹر رولنگ مور دین 600 ایئرز، آج بھی آٹومن امپائر کو ان کی گریٹ کنٹریبیوشنز کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک مائٹی ملٹری کی ایگزامپل دنیا کے سامنے پیش کی، انہوں نے آرکیٹیکچر میں اپنا ایک بہت نام بنایا، انہوں نے سائنس اور میڈیسن کی فیلڈ میں بہت ساری کنٹریبیوشنز کی، اور جو ریلیجنز کو لے کے ان کی ٹالرنس تھی اس کی مثال کو بھی آج تک دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے۔ اور آج کا جو ترکی ہم جانتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ماڈرنائز ہے، اس کے پیچھے ان کے پہلے پریزیڈنٹ جو کہ اتا ترک تھے ان کا کافی ہاتھ ہے۔ انہوں نے اس طرح کی ریفارمز انٹروڈیوس کروائی تھی پریزیڈنٹ بننے کے بعد، جس کی وجہ سے ترکی کافی ویسٹرنائز ہو گیا، کافی ماڈرن ہو گیا، اور آج بھی وہ اسی طرح سے کنٹینیو ہے۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم بہت سارے اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ آٹومنز کی جو لیگیسی تھی وہ ٹرکی کی شکل میں آج بھی اس دنیا میں قائم ہے۔ ان کی بنائی ہوئی امیزنگ بلڈنگز اور آرکیٹیکچر آج بھی لوگ پوری دنیا سے دیکھنے کے لیے ٹرکی جاتے ہیں، اور بہت سے اسکالرز اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی یہ لیگیسی کبھی بھی آتی دنیا تک ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آج کی ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آٹومن امپائر سے ریلیونٹ بہت سارے امیزنگ فیکٹس اور ان کی ہسٹری کے بارے میں پتہ لگا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔